अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 117 और 118 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए आयत नंबर 117। बदीयुस समावाति वल अर्द, इजाद करने वाला है आसमानों और जमीन का, नए सिरे से आसमान और जमीन पैदा करने वाला है। ओरिजिनेटर है आसमान और जमीन का। कोई चीज पहले थी ही नहीं, कोई नमूना नहीं था। आसमान और जमीन का कोई भी नमूना नहीं था। अल्लाह सुब्हानो तआला ने नए सिरे से आसमान और जमीन को बताया है। तो आप देखें कि कोई इंसान जब कोई चीज़ बनाता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, पेंटर्स हैं, खूब नाम कमाते हैं और शोहरत कमाते हैं। वो जो कुछ बनाते हैं वो आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं? वो आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं? कभी आप किसी जो है ना शेर जैसे शायर से पूछे कि राइटर से पूछे, आर्टिस्ट से पूछे, जो तो सो कॉल्ड उनके जो क्रिएटिव नाम दिया है, उन्होंने क्रिएटिव नाम दिया है, उसका आइडिया कहाँ से उन्होंने लिया? क्या कहते हैं कि नेचर से लिया है। क्या कहते हैं वो कि नेचर से लिया है, नेचर को देख के ऑब्जर्व किया है और उसके ऊपर उन्होंने ये चीज बनाई है। तो सब जो है ना सब नकलें मारते हैं, सब क्या है चुराते हैं। कहाँ से? खुद को, और खुद को क्रिएटिव कहते हैं, इन्वेंटर कहते हैं, इन्वेंटर कहते हैं। तो क्योंकि हालांकि जो ना बदी कौन है जो मतलब नमूने के बगैर किसी चीज से आइडिया लिए बगैर हर चीज बनाए। सिर्फ उसका अपना कुछ था ही नहीं, सिर्फ उसका जो है ना कुछ था ही नहीं, उससे पहले वो कहाँ से आइडिया लाता है? कहाँ से? उनसे किसी से कुछ कहीं मतलब कुछ नहीं देखा है उस जैसा, ना किसी से जाना, ना सीखा ना बनाया। आसमान और जमीन का जिसने ये सब कुछ बनाया, उसको क्या है? बेटे की क्या जरूरत है? उसको बेटे की क्या जरूरत है? बेटे की जरूरत तो इंसानों को पड़ती है कि माँ बाप के मरने के बाद उनकी जो है ना उनकी जनरेशन चलेगी या फिर माँ बाप के बुढ़ापे में काम आएंगी। वो अल्लाह सुब्हान तआला, ना तो उसको किसी बेटे की जरूरत है, ना ही उसको किसी बेटी की जरूरत है। तो वह इदा कदा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और जब वो फैसला करता है किसी भी काम का तो बेशक वो कहता है उसके लिए हो जा, तो बस वो हो जाता है। तो जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो वो जो है ना वो कहता है कि हो जा, तो वो क्या हो जाता है? हो जाता है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि इंसानों को अपने कामों में मदद के लिए बेटे चाहिए रहते हैं कि हम जो है ना बूढ़े हो जाएंगे तो कोई हमारा क्या है संभालने वाला हो, काम में कोई हेल्प करने वाला हो। और ख़ास तौर पर ज़माने मन क्या है पावर हो, उनको बहुत चाहिए थी, मतलब पावर उनको बहुत चाहिए थी कि अब तो मशीन ने जगह ले ली, अब तो जैसे मशीन ने जगह ले ली हर काम करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों जैसे काम भी करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उनको अपने बच्चे से मदद चाहिए रहती है। कोई खेती बाड़ी करता है तो उसमें उनके औलाद अगर उनके जो है ना हेल्प करते हैं तो उनसे उनको मदद मिलती है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में क्या है चाहिए रहता है मदद, लेकिन वो इंसानों के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला के लिए नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कल का लाइफ स्टाइल में हर काम क्या है मशीन, आजकल के क्या है लाइफ स्टाइल में हर काम क्या है मशीन कर लेती है। अब जैसे पहले आदमी सील पे मसाले पीसते थे, तो अब हमारे मिक्सर काम आ जाती है। कोई भी कंपनी में बड़ी बड़ी हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं, तो अब इंसानों की क्या है ज़रूरत कम पड़ती है। तो आप किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट और अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन पहले ज़माने में हर काम के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी, तभी लोग एक दूसरे के करीब रहते थे। अब ज़रूरत ही नहीं है किसी की, तो यहाँ पर अल्लाह किस बात को समझा रहे हैं कि उसको नहीं ज़रूरत है किसी बेटी की। वो सबसे क्या है बेनियाज है, वो क्या है वो सबसे बेनियाज हो, हर कुछ कर सकता है। तो उसको तो अपना काम कराने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ
صرف وہ الفاظ کن کا یوز کرے گا. کن کا مطلب ہے ہو جا, اور فیکن, اور وہ ہو جاتا ہے. فیکن کا الفاظ یوز کرے گا تو کیا ہے فیکن, یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے, بس کن بولا اور وہ ہو جاتا ہے. پلک جھپکنے کی بھی اتنی مہلت نہیں ہوگی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا جو ہے نا کن اگر ہو گیا کسی کام کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا ہے کہ وہ کیا کسی کو کیا کرے گا, وہ کیا کسی کو بیٹا کہے گا. دلیل کیا دیتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں تھا, اسی لیے اس کے باپ کیا ہے, نعوذ باللہ اللہ ہے. اس لیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے, لیکن وہ اس کی اللہ کی مصلحت کو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ ہے, یعنی کہ وہ بنا ماں باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے, وہ بنا باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پہ تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کن, بس وہ بولا کہ ہو جا, تو وہ بنا باپ کے بھی بچے پیدا ہو سکتے, وہ آ گئے کن اور فیکن, وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ساری کائنات کو بنا سکتا ہے وہ بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے. اگر آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تھوڑی نا ان کی کوئی امی ہے اور ابو ہے, اور ہم سب جو ہے نا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جو ہے نا بچے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, تو اگر آدم اسلام کو وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا, کن سے پیدا کیا تھا, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کن, اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے نا کلیمے بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ کلمائے کن سے پیدا ہوئے تھے, اور بات یہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کی وہ کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورہ غافر آیت نمبر 57 میں بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے. آسمان اور زمین کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, غور و فکر کر سکتے کہ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں آسمان اور زمین کے بیچ کی چیزوں میں. تو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے, آسمان بنا ستون کے وہ کھڑا ہے. اگر ہم ایک گھر بھی بناتے ہیں تو اس میں ہمیں پلرز کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے بنا پلر سے. کوئی ہمیں پلرز دکھائی دیتے ہیں, نہیں ہے نا کوئی پلر, بنا پلرز کے آسمان کھڑا ہوا ہے, وہ نہ ہی وہ گر رہا ہے, نہ ہی وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب سے دنیا بسی ہے تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے ہیں تب سے وہ کوئی پلر نہیں ہے, بنا پلر کے آپ ایک مکان نہیں کھڑا کر سکتے. لیکن یہی چیز تو اللہ بولتا ہے کہ میں ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہوں, ہر ناممکن چیز کو میں ممکن کر سکتا ہوں. بنا باپ کے بچے پیدا کر سکتا ہوں, بنا ستون کے میں آسمان کو روک کے رکھ سکتا ہوں, بنا مطلب زمین کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ جو بھی ہم پریشان ہوتے ہیں زلزلوں سے, لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں, ہم نے کبھی دھیان دیا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے, اتنے بڑے پہاڑ بنائے, پہاڑ جتنا اوپر دکھتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر ہے, اور اسی وجہ سے زمین جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہلتی ڈلتی نہیں ہے. لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے گھر بناتے ہیں, ریسٹورینٹس بناتے ہیں, مطلب دنیا کے ہر پہاڑ کو کاٹ کر کے پوری مطلب اس کی جو ہے نا اس کی ہم یہی ختم کر رہے ہیں. تو زلزلے تو آئیں گے نا, ابھی قیامت ہونے تک ابھی سب جو کچے گھر ہے پکے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کہ سارے گھر جو ہے نا پکے ہو جائیں گے, اور پہاڑے کاٹ کر کے ساری مطلب ہر چیز ہر طرف جو ہے انوینٹ ہو جائے گا. ہمارے نظر میں دیکھنا انوینٹ ہے, لیکن یہ سب کیا ہے, قیامت کی نشانی ہے. یہ سب کیا ہے, قیامت کی نشانی ہے. یہ پہاڑ جیسے جیسے کٹیں گے تو زمین کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. پہاڑ کیوں بنائے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کیوں بنایا ہوگا, لیکن پہاڑ سے زمین جو کا ہلنا ڈلنا بیلنس کے لیے زمین استھر رہے, وہ اسٹاپ رہے, نہ کہ وہ اینی ٹائم ادھر ادھر ہلتی ڈلتی رہے. کیونکہ زمین پہاڑوں کی وجہ سے, جیسے پہاڑ جیسے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا ہے کہ تم اس کو مطلب اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے پہاڑ کو. تو ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے جو ہم انسان نہیں سمجھ سکتے. غور و فکر کرنے پہ تھوڑی بہت ہمیں سمجھ میں آ گئی, یا قرآن کا علم آ گیا تو ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن جو بھی سارا علم ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن ہم تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو ہماری جو ہے نا ہمارے کیا ہے
मैजिक को, अल्लाह के मैजिक को हम पहचानना शुरू कर देते हैं कुरान के ज़रिए से। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुनियादी तौर पर इस आयत में अल्लाह के कुदरत का पता चलता है और अल्लाह कुन से कोई भी काम कर सकता है, सिर्फ अल्लाह के कुन के इशारे की ज़रूरत है। तो जब अल्लाह ने कलाम का पैदा किया, कलाम को पैदा किया तो कलम को पैदा किया, तो उसको कहा कि लिखो। कलम ने जो है ना पूछा क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने फरमाया कि वो सब लिखो जो क़यामत तक होने वाला है। फ्यूचर की सारी हिस्ट्री जो ना लिख दो। हिस्ट्री तो पास्ट की होती है ना, लेकिन कलम को कहा कि फ्यूचर लिख दो। उसने लिख दिया कलम को सिर्फ कुन कहा। और जैसे कि अभी जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते, किसी इंसान को बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्या टाल मटोल करते हैं ना, कि हाँ अगर किसी इंसान को हम कोई काम बोलते हैं तो वो कैसा टाल मटोल, ठीक है हम कर देंगे, बाद में कर देंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला अगर किसी चीज को हुक्म दे दे कुन, तो बस वो क्या करते हैं, वो करना शुरू कर दे। लेकिन कलम ने अल्लाह के आगे कोई मजबूरी नहीं जाहिर की। और इंसान क्या बोलते हैं, ठीक है अभी हम ये काम करें, बाद में कर देंगे, मतलब हम जो है ना टाइम लेते हैं। लेकिन कलम ने अल्लाह के आगे कोई मजबूरी जाहिर नहीं की, ना ही किसी मूड का जाहिर किया। तो अल्लाह ने फरमाया उक्तुब, और उसने सब कुछ लिख के दम लिया, सब कुछ एंड तक सब कुछ लिख दिया। क्या अल्लाह हमारा क्या मोहताज है कि हम उसके लिए कुछ लिखे नहीं? अल्लाह हमारा थोड़ी ना मोहताज है कि वो क्या है कि वो हमारे लिए कुछ लिखे ना, ठीक है ना। तो आय जो है ना यहाँ पे है ना, वइज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। और जब वो फैसला कर लेता है किसी काम का तो बेशक वो कहता है इसी के लिए उसके लिए हो जा, तो फ़यकून, तो वो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल हो गई 117। अब हम जो है ना 118 की तफसीर करेंगे। वक़ाल लज़ीना ला यअलमून, और कहा उन्होंने जो नहीं इल्म रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना कलाम करता हमसे अल्लाह। तो इस आयत में क्या बोला जा रहा है, और कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते। उस दौर में कौन ला इल्म लोग थे, उस दौर में कौन ला इल्म लोग थे, उम्मी थे, अहले मक्का के एक जो है ना एक इंसान ने मुतालबा किया कि अल्लाह हमसे क्या नहीं, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि लौला युकल्लिमुन अल्लाहु औ तातीना, या क्यों नहीं कलाम करता, क्यों नहीं बात करता हमसे अल्लाह, या आती हमारे पास कोई निशानी। तो वो परेशान थे, तो अल्लाह हमसे क्यों नहीं बातें करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। आप कहते हैं कि अल्लाह आपके पास वही भेजता है, हमारे पास क्यों नहीं आती, तो अल्लाह फरमाते हैं ये बात नहीं है, ये बात नहीं करते, ये नई बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि औतातीना क़ज़ालिका क़ाल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कहा था उन्होंने जो उनसे पहले थे, मानिद उनकी बात के। तो इसी तरह कहा था उन लोगों ने जो तुमसे पहले थे कि इनकी तरह की बात कि इनसे पहले बनी इसराइल ने क्या कहा, सारे जो है ना सूर्य बकरा की आयत नंबर 55 में बताया गया है, यानी पिछली अक़वाम ने भी यही बात ये है कि वो क्यों ये जो है ना मुतालबा कर रहे थे कि अल्लाह उनसे बात करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था। वो आपकी नबूवत की तस्दीक चाहते थे, वो अब क्या है आपकी नबूवत की तस्दीक चाहते थे। किससे चाहते थे वो, कि कंफर्म करना चाहते थे बरह रास्त से कि हम खुद बात करके पूछेंगे कि क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग को कोई कुछ बोलता है तो हमें यकीन नहीं होता है ना, तो इंसान के लिए तो ये ठीक है कि कंफर्म कर ले, लेकिन किसी से ये कहना इंतहाई क्या है सरकशी की बात है कि अल्लाह
اللہ ہم سے بات کرے. آپ ہیں کون کہ اللہ آپ سے بات کرے؟ ہم ہیں کون ہم کہ اللہ ہم سے، اللہ کی مرضی، اللہ جس سے چاہے اس سے بات کرے گا، نہیں کرنا چاہے نہیں کرے گا. تو یا پھر یہ ہے کہ رسول کے پاس کیا معجزے آتے ہیں، ہمارے پاس کیا، کیوں مطلب کیا نہیں آتے، کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، خود آئے، ہم دیکھیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت زبردست تفصیل سورت بنی اسرائیل میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بات بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے نا کہ کہا کہ انہوں نے کہ ہم نہیں تیری بات مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو جو ہے نا پہاڑ کے چشمے نہ جاری کر دے، کیونکہ مکہ میں کیا ہے مشکل تھا، ممکن نہیں تھا یہ تیرے لیے کھجوروں یا پھر جو ہے نا کہتے تھے کہ یہ تیرے لیے کھجوروں یا انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں کون جو ہے نا روا ہو، یا پھر کیا ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتے کو کیا ہے روبرو میں میرے سامنے لا تو یہ تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ کیا ہے چڑھ جائے اور تیرے کیا ہے چڑھنے کو بھی ہم یقین نہ کرے جب تک کہ تو ہمارے لیے ایک تحریب نہ اتار لے جسے ہم خود پڑھیں حالانکہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو اے نبی ان سے کہو، آپ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو پاک ہے رب، کیا میں ایک پیغام لانے والا کے سوا کچھ اور ہوں، یہ سب باتیں اپنے تک رکھی، کیا ہے میرا کام صرف کیا ہے میسج کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے اللہ سبحانہ وتعالی کہ آپ بتا دیجئے کہ میرا کام صرف میسج کرنا ہے. یہ ایروگینس ہے، یہ کیا ہے ایروگینس تھی ان کی اور کی علامت ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو، پھر وہ بھی نہیں مانیں گے، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. یہ سب کیا ہے فضول کی بات ہر دور کے عوام اپنے جو ہے نا پیغمبر سے کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو ہے نا پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. جس دور میں ہر نبی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ان کا تھا، اس دور کے لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا ہے. تو جیسے آپ کسی کو اللہ کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ آپ سے کیا ہے مطالبہ کرنے شروع کر دیتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ جیسے کیا کر لو کہ کہتے ہیں کہ پروف دے جب پروف نہیں مل جاتا ہے تو وہ کوئی اور بات لے آتے ہیں پھر آپ سے آرگومنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کہ ہے نا ماننا تو ہے ہی نہیں انہیں. اسی چیز کا ذکر ہے یہاں پہ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اسی چیز کا ذکر ہے انہیں. تو تشابہت اس میں اور کیا بولا جا رہا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، تو اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے مانند ان کی بات کے، تشابہت قلوبہم مشابہ ہوئے دل ان کے، تو خود جو ہے نا لا علم لیکن باتیں اتنی بڑی اور ایسے کام جو ہے نا جاہلوں کا ہوتا ہے. ایسا کام کیا ہوتا ہے جاہلوں کا ہوتا ہے. اسی طرح ہر دور میں لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے، جو کیا ہے ہر دور میں ریاکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ماڈرن ورلڈ میں ہو یا پھر کیا ہے پرانی دنیا میں، ہر دور میں ایک ہی بات. کیا وجہ ہے؟ ایک جیسی باتیں کون کرتے ہیں؟ ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان کے دل کیا ہے تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے دل ان کے دل کیا ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور تحقیق واضح کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو ان کے دل آپس میں کیا ہے ملتے جلتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا عمل میں کیا ہے مشابہت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باتوں میں اور عمل میں کیا ہے ریزیمبلنس کم ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف لوگ ایک جیسی باتیں کب کرتے ہیں دو لوگ جب ایک جیسے کام کب کرتے ہیں جب ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو دے تھنک alike، پھر وہ بولتے بھی ہیں کہ اور کیا ہے
اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ بولتے بھی ہیں اور اکٹھے دو لوگ بولتے بھی اکٹھے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے دلوں کا ایک ہونا۔ اب یہ جو اتفاق ہے کہ مسلمان نے کیا ہے، مسلمان نے اتفاق کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ دل جو ہے نا، دل نہ ملتے جلتے ہیں۔ تو جو دین کی سب سے تعلیم جو ہے نا، تعلیم ہوتی ہے دل کو جوڑتی ہے۔ دین کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ دلوں کو جوڑتی ہے، دلوں کو کے اندر سے ایمبولینس ہوتی ہے، پھر باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، کام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں دور بھی ہو تو کیا ہے، کنیکشن جوڑ لیتے ہیں، کہیں دور کے بھی رہتے ہیں یا کہیں دور بھی ہو تو بھی کنیکشن کیا ہے، جوڑ لیتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ہم نے خوب بیان کری کھول کے آیات۔ اب یہاں پہ نا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق واضح کر دی ہم نے، خوب بیان کر دی آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم نے خوب بیان کر دی کھول کے آیات، لیکن کن کے لیے یہ آیات جو ہے نا فائدہ مند ہے؟ کن کے لیے یہ آیات فائدہ مند ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کر لیں، جو شک سے خالی ہیں، اور ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی، ہر ایک کو یہ چیز فائدہ نہیں دیتی۔ سورہ جو ہے نا سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں بتایا کہ نہ ماننے والوں کے لیے آیات اور دلائل کوئی کام نہیں آتی۔ کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوتا ہے۔ اس آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے۔ آیت اس کو فائدہ دیتی ہے، آیاتیں قرآن کی آیاتیں اس کو فائدہ دیتی ہے جو یقین کرے۔ جن کو یقین نہیں ہوتا اس کو کیا ہے، آیات سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس پہ عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں تو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے آیت الکرسی میں ہے نا، جو رات کو کے وقت پڑھے اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جو آیت الکرسی رات کو بستر پہ جانے کے بعد پڑھ کر کے اپنے آپ کو دم کر لے تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات سے صبح تک کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کر دیتا ہے، تو صبح تک کیا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ تو بہت سے جب یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی۔ لیکن جن لوگوں کو عبادت پر یقین نہیں، ان لوگوں پر یہ بات حقیقت بھی نہیں رہتی، حقیقت بھی نہیں رکھتی اور کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ یقین سے ہے نا، یقین کریں گے تبھی ہمیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کی بات یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کا عمل بدل جاتا ہے، آپ کا کام بدل جاتا ہے نا۔ لیکن آپ جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں دوسرے کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ڈاؤٹ فل رہتے ہیں تو کسی کی بات اثر نہیں کرتی، آپ پر کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ہے، کسی کی بات پھر اثر نہیں کرتی جب ہم ڈاؤٹ فل رہتے ہیں۔ ٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر قرآن اور سنت کی جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر کیا ہے، شک نہ کرے، یقین کرنا چاہیے۔ یہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ایسی ہوگی، اس کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر جیسے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس کتاب میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ نہیں ہے کوئی شک اس کتاب میں، تو ہم کیسے اس میں شک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آیات کا آخری قصہ ہے نا کہ اللہ نے سب کے لیے آیات بیان کی ہے کہ یا نہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن بھی جیسے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سارے تمام لوگوں کا، تمام جہان والوں کا رب ہے، تو اس نے پہلے ہی بتا دیا۔ لیکن فائدہ کس کو دیتا ہے؟ یقین کرنے والے لوگوں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ہر ایک کو قرآن مختلف طریقے سے اثر کرتا ہے، کیونکہ ہم جس نیت سے پڑھتے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں، جس نیت سے ہم پڑھیں گے وہی سولوشن ہمیں قرآن میں دکھتا ہے۔ آپ کبھی بھی آزما کر کے دیکھ لینا کہ ہم جس نیت سے پڑھتے ہیں نا، ہمارے اگر
اگر کچھ سوالات ہیں تو ہمیں اسی سوالات کا جواب پھر قرآن سے ہمیں مل جاتا ہے. آپ اس طریقے سے کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گا. لیکن اس کی بس رہتا ہے کہ اس کی میننگ آنی چاہیے, اس کی تفسیر آپ کو پڑھنی پڑے گی, اس میں گھسنا پڑے گا اچھی طریقے سے, اس کے اندر پورا ریسرچ کرنا پڑے گا. تبھی آپ کو ایک ورڈ سمجھ گئے صرف بیچ کا اور آگے پیچھے کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کچھ اثر بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن, لیکن کیا ہے, ہر ایک کو قرآن مختلف طریقے سے اثر کرتا ہے. کس کو کتنا, کس کو کرتا ہے, کتنا کرتا ہے, اس کے لیول کے اوپر جتنا اس کو کیا ہے, اس کے اوپر یقین ہوتا ہے. تو سورہ توبہ میں آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے کیا ہے تو زیادہ بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو, اور وہ جو ہے نا خوشیاں مناتے ہیں. اور وہ کیا ہے, خوشیاں مناتے ہیں. آیت ہوتی ہے قولی اور شرعی, قولی بولنے سے اور پھر عمل کرنے سے. ٹھیک ہے نا. کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کو بھی دیکھ کے اور خود قرآن پڑھ کے بھی جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہے ان کے دل کھل جاتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے نا, پھر ان کے کیا ہے, ان کے دل بھی کھل جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ کر کچھ لے کر اٹھتے ہیں. وہ قرآن جب پڑھتے ہیں, جب اچھی نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں کہ بس قرآن مجھے قرآن کا صحیح علم عطا فرما, جو بھی ہمیں بات پتہ چلے سمجھ میں آ جائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. تو جس نیت سے ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں کیا ہے, پھر ہمارے دلوں پر ویسی اثر انداز بھی ہوتی ہے. تو پڑھ کر کچھ لے کر اٹھتے ہیں. اور جن کو یقین نہیں ہوتا قرآن پڑھ کر تو جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. اصل بات یقین کی ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی جو ہے نا مشابہت اصل مشابہت ہوتی ہے اور وہ انسان کے عمل میں جھلکتی ہے. وہ انسان کے عمل میں بھی جھلکتی ہے. صرف بولنے کے لیے نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے عمل سے کچھ نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اس پر ان کا عمل بھی, ان کے عمل سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, ان کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے, ان کی جیسے یقین سے سمجھ میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کتنا یقین کرتے ہیں. تو ہمارے اقوال اور جو ہے نا فیکٹ ہمارے دلوں کے حوالے ہوتے ہیں, ہمارے دلوں کے حوالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے اگزامپل میں خواتین کو پسند کا کھانا بناتی ہے, تو جیسے آپ کے ساتھی ہوں گے تو ویسے ہی آپ کی جو ہے نا مشابہت ہو جائے گی. تو آپ کسی کے ساتھی بنتے ہیں تبھی ہے جب کامن انٹرسٹ ہو, جب ایک جیسا انٹرسٹ ہو. تو کامن انٹرسٹ ہی اصل مشابہت قلوب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اہم بات کیا ہے, کیا سیکھنے کی ہے کہ ہمارے اقوال یعنی کہ باتیں اور عمل دلوں کے کیا ہے تابع ہوتی ہیں. اصل صفائی دلوں کی صفائی, دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے, گویا جو ان کے دل پر تھا وہ ان کے عمل اور ظاہر میں بھی آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی چیز دل پر لگ جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمل میں نہ آئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے عمل میں نہ آئے. عمل خود بخود جو ہے نا بدلنے لگتے ہیں. ہمارے عمل کیا ہے, خود بخود بدلنے لگتے ہیں. جس طریقے جب تک قرآن کو اچھے سے سمجھ کر اس کے اوپر جیسے ہم غور و فکر جب کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے دلوں پر وہ اثر جب کرتی ہے تو ہمارے عمل سے بھی وہ سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 118. تو الحمدللہ بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا, اور ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.